Hello everyone, welcome back to my channel The Real Voice of God. मसीह के प्रोफेसर मीठे बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की सलामती चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी खुदावंद अपने खुदा में मसरूर हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आज आपके साथ एक बार फिर से किसी को मुतारफ़ करवाना चाहता हूं। तो यकीनन हम सब इनसे वाकिफ़ हैं और हम सब इनके वसीला से खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को पहले भी सुन चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज एक बार फिर से हम खुदा के खादम जनाब अशफान अरशद साहब और उनके वसीला से हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। दी रियल वॉइस ऑफ गॉड के साथ, गॉड चैनल के साथ मिलकर आज हम खुदावंद के कलाम को आपके दरमियान में पेश करेंगे। खुदावंद इस काविश को बड़ी बरकत दे ताकि लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की हजूरी को अपने दिलों में महसूस करें, क्योंकि जब हम उसकी हजूरी को अपने दिलों में महसूस करते हैं तब हम खुदा की आवाज़ को अच्छे तौर पर जान सकते हैं। खुदावंद को ज़िंदा पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी हो तेरे कलाम के लिए। खुदावंद जब तेरे कलाम को समझे तो तेरी मदद चाहते हैं, तेरे रूल कुदस को अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं, ताकि हम तेरे रूल कुदस की बदौलत तेरे पाक कलाम को अच्छे तौर पर समझ सकें। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गिनती की किताब 12वां बाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी इस वक्त 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत आपके सामने तिलावत करूँगा। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदखोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदा ने फ़क्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने ये सुना। आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, जब हम इस दुनिया पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारे खादमीन नज़र आते हैं जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और बहुत सारे खादमीन जो खुदा की खिदमत कर चुके हैं। इस दुनिया में हम उन लोगों में ऐसे हैं कि हम खिदमत को अपनी ज़िंदगियों में प्रेफरेंस देते हैं, यानी अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देने की कोशिश करते हैं। आज खुदा के कलाम की अंदर से हमें गिनती की किताब 12वें बाब पर चंद लम्हों के लिए गौर करना है। गिनती की किताब 12वें बाब में हमें एक ऐसा मसला दिखाई देता है जो खादमों की ज़िंदगियों में आम हो चुका है। मैं मौजूदा दौर की बात करूंगा। दुनिया में रहते हुए खादमों का रवैया ये है कि वो एक दूसरे पर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बदगोई कर रहे हैं। फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। आप सब बखूबी तौर पर वाकिफ़ हैं। आप भी अपनी ज़िंदगियों में और मैं भी अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं खुदा के खादमीन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा के इस कलाम को सामने रखते हुए मैं आज चंद एक बातें करना चाहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम मूसा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो खुदा ने उसको एक अथॉरिटी दी थी, उसको इख्तियार बख्शा था कि वो बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से निकाले। और उसके साथ साथ खुदा ने मूसा को ये कहा तू अपने साथ हारून को भी ले। यानी जब हम इस खिदमत को देखते हैं तो मूसा, हारून और मरियम जो बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से ले जा रहे थे, उनके रहनुमा थे। जब हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हम एक अहम मसले की बात करते हैं। यहाँ पर 12वें बाब में एक बहुत अहम मसला नज़र आता है कि हारून और मरियम दोनों बहन भाई अपने भाई मूसा की बदगोई कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि मूसा से मैंने सराई तौर पर बातें की, यानी आमने सामने बातें की। बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ये लिखते हैं कि मूसा ने खुदा को नहीं देखा,
اور یہودی دستور کے کچھ معلم، کچھ علم رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا نے موسیٰ سے پہاڑ پر بات کی تو موسیٰ ڈر گیا تھا، اور اس نے جو کپڑا اپنے اوپر لیا تھا اپنے اوپر لے لیا، جو چادر اس نے اپنے اوپر لی تھی وہ لے لی، کیونکہ وہ خدا کے نور کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس جلال کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ موسیٰ نے صریح طور پہ بات کی، موسیٰ نے بات کی، لیکن اس نے، کہا جاتا ہے، مصنفین کہتے ہیں کہ اس نے اپنے منہ پر چادر اوڑھی، کیونکہ وہ جلال کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں پر اس باب میں جو مسئلہ ہے کہ بدگوئی کرنا، آج چاہے خادم کی بدگوئی کر رہا ہو، چاہے عام شخص خادم کی بدگوئی کر رہا ہو، خدا کے کلام میں خدا اپنے برگزیدوں کو، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو ایک اعلیٰ رتبہ دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خادم خدا کی آنکھ کی پتلی ہے۔ اور جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ وہ آنکھ کی پتلی ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے خادم کے خلاف کوئی بات کرے۔ یہاں پر جب ہارون اور مریم خدا کے خادم موسیٰ پر بات کر رہے تھے، تو خدا نے ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ ان سے بات چیت کرے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا، وہ دونوں پاس کے۔ لکھا ہے، تب اس نے کہا، میری باتیں سنو، اگر تم کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ یعنی جب یہ سارا مسئلہ چل رہا تھا، بدگوئی کا مسئلہ چلا، خدا نے دیکھا، خدا نے مریم کو اور ہارون کو اپنی حضوری میں بلایا اور کہا کہ تم میرے بندہ کے ساتھ بدگوئی کی باتیں، اس کے اوپر کیچڑ کیوں اچھال رہے ہو، اس کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہو۔ مسیح خداوند میں خدا کے برگزیدوں، خدا کے لوگوں، یہ حوالہ ہمیں تربیت دیتا ہے، ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کے جب خادم پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم خدا پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ 9ویں آیت میں ہم خدا کے غضب کو دیکھتے ہیں، جو خدا کا غضب مریم پر ہوا، خدا کا غصہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم کسی خادم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات اپنی ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، چاہے جیسے بھی کسی خادم کی زندگی کیوں نہ ہو، ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان پر کیچڑ تو اچھالتے ہیں، لیکن کبھی شاید ہم نے خادموں کے لیے دعا نہ کی ہو۔ ہم خادموں کے ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر بحث کرتے ہیں کہ اس نے یہ چیز غلط کی، اس نے یہ چیز غلط کی، اس نے فلاں الفاظ غلط بولے۔ یاد رکھیں، انسان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا سوائے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے۔ جب ہم عام انسانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم غلطیوں کا پتلا ہیں، غلطی کا نہیں، غلطیوں کا پتلا ہے ہم۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا کے خادم پر بات کرتے ہیں تو خدا غصے میں آتا ہے، اور غصے میں آ کر خدا سزا بھی دیتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خادم جو مطلب خدا نے مریم کو بھی اختیار دیا، خدا نے مقدس موسیٰ کو بھی اختیار دیا، خدا نے ہارون کو بھی اختیار دیا۔ جب ہم اس اختیار پر بات کرتے ہیں تو خدا کے جو ممسوح ہیں، جو واقعی خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں،
ہم ان کے لیے وہ الفاظ ادا نہ کریں جس میں ہم کسی خادم کی بے حرمتی کرتے ہیں یا بدگوئی کرتے ہیں یا اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ذرا مریم کی اس سزا پر غور کیجیے۔ یہاں پر لکھا ہے اور یہاں پر ہم خداوند کے جلال کو مریم کے اوپر سے ہٹتا ہوا دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے 10ویں آیت میں مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ یعنی جب ہم خدا کے بندہ، خدا کے خادم پر بات کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو خدا اس کی سزا ہمیں دیتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں کہ خدا کے خادم کو بات نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ کام جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے آئین پر چلیں، وہ کام کریں۔ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کے خادم کی بات کرتے ہیں، تو جب خداوند کی بات کرتے ہیں تو ایک ہمارے اندر ڈر ہونا چاہیے، ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایسی ذات کو پکارتے ہیں۔ جب ہم اس ذات کو پکارتے ہیں جو عظیم ہے، تو وہ اپنے خادموں کو بھی عظمت دیتا ہے۔ ہر ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے عزت کا مالک ہے، ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اور خاص طور پر خدا کے خادموں کی عزت کریں۔ زندگی میں یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، لیکن جب ہم عزت نہیں کرتے تو ہم لعنت پاتے ہیں، مریم کی طرح۔ لکھا ہے کہ جب اس پر یہ مرض آ گیا، جب وہ کوڑ سے بھر گئی، تو اس کی وجہ سے جو بنی اسرائیل تھی وہ دشت فرحان تک نہیں پہنچ پائی۔ وہ اتنی دیر وہاں پر رک گئے جتنی دیر مریم کوڑ میں تھی۔ ہمارے خادموں کا یہ رویہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں ایسے کام کرتا ہے، فلاں ایسے کام کرتا ہے۔ اور جب ہم مقدس موسیٰ کی زندگی پر غور کریں تو مقدس موسیٰ نے مریم کو اس کی بدگوئی کے بدلے اس کے لیے شفاعت کی۔ اس باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خادم کا رویہ شفاعت کرنے کا ہے، لیکن آج کون سا خادم شفاعت کرتا ہے؟ وہی شفاعت کرتا ہے جو واقعی خدا سے ڈرتا ہے، خدا کے خوف کو اپنی زندگیوں میں لیتا ہے۔ بہت سارے خادم سن رہے ہوں گے، ہمارے الفاظ ایسے تلخ مزاج ہیں کہ ہم بہت ساری روحوں کو توڑ دیتے ہیں، ہمارے کردار کشی ایسی ہے کہ ہم بہت ساروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن آج سوچیں، اپنی زندگیوں میں خیال کریں، اس حوالے کو اپنی زندگیوں میں لیں کہ خادموں کا خادموں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اختیار والوں کا اختیار والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں خدمت کا اختیار ملتا ہے تو ہم اس کو خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے کریں، کیونکہ خدا کی خدمت کرنی ہے، اس سے اپنی زندگیوں میں، اس سے اپنی زندگیوں میں لیں، اپنی زندگیوں میں اس کا ڈر رکھیں۔ 13ویں آیت میں ہمیں موسیٰ شفاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج سوچیں کہ کیا خادم، ہم جو خادم ہیں وہ شفاعت کرتے ہیں؟ خدا نے دنیا میں ہر ایک انسان کو شفاعت کے لیے توڑا دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی ہمارے لیے باپ سے شفاعت کرتا ہے۔ صلیب پر جب خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں تو لکھا ہے اب آپ ان کو معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح شفاعت کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی لوگوں کے لیے شفاعت کرنی چاہیے۔ ہم لعنت کے بدلے لعنت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو لکھا تھا موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے، اس کے کوڑ کو دور کر دے۔ شاید ہم جب باتیں کرتے ہیں کسی خادم پر تو شاید ہماری زندگیوں میں اس قسم کا کوڑ نہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں بدی کا کوڑ ضرور ہوگا۔
ہم خدا سے ڈرے بغیر خدا کے خادموں کی مخالفت کرتے ہیں. اور جب ہم اس باب کے آخر میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ مریم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں ایسی بیماری ہو کہ ہم لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں. ٹھوکر کا باعث کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مریم کی اس بات سے، اختلاف سے، اس بدگوئی سے پوری بنی اسرائیل قوم ایک جگہ پر 7 دن کے لیے رہ گئی. وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. ہو سکتا ہے ہمارے کردار ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسیحی قوم کو آگے نہیں بڑھا پا رہے. ہمارے کرداروں میں خدمت ہماری ایسی ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے کو ڈاؤن کر رہے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گھرانے میں لگے ہیں کہ اس کی بات لے لی گھرایا جائے. اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس بات کو اپنی زندگیوں میں رکھیں، گنتی 12ویں بات کو، اور خدا کے خادم کو اس کی خدمت کریں، اس کی عزت کریں اور اسے یہ جانیں کہ خدا نے اسے اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مخالفت نہ کریں. گو کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بہت سارے خادموں کی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بھیڑوں کے بیس میں بھیڑیے ہیں، لیکن ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کون خادم ہے. بر یسوع نام بھی ہمیں ایک خدا کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ وہ خدمت کر رہا تھا. لیکن یاد رکھیں جب خدا خدمت دیتا ہے تو خادم کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، خادم کا خادم کے ساتھ رویہ اور خادم کا کلیسیا کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. اپنی زندگیوں میں غور کریں اور ان باتوں کو نکالیں. اگر ہم خدا کے خادم کو لعن کرتے ہیں، اختلافات رکھتے ہیں، تو آج اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ شاید ہمارے ہی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے خادم کا رویہ ہمارے ساتھ ایسے ہے. میں اس بات کو آپ کے سپرد چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی زندگیوں میں لیں. جب آپ نے جانا کہ خدا کے خادم کی جب ہم بدگوئی کرتے ہیں تو سزا ملتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں. ہم نے سزا نہیں پانی، بلکہ ہم نے جیسے مریم نے بنی اسرائیل قوم کو ایک جگہ روک رکھا، ہم نے خدمت کرنی ہے، کسی کو روکنا نہیں ہے، اس کو خدمت کرنے دیں. جب وہ دل سے خدمت کرے گا اس کو اپریشیٹ کرے کہ وہ خدا کا کام اور اچھے طریقے سے کرے، تاکہ خدا کے کلام کو اور پھیلایا جا سکے. وہاں پر بھی جہاں پر خدا کے خادم نہیں جا سکتے وہاں پر بھی خدمت کے کام کو کریں، کیونکہ خادم کا مطلب ہے خدمت کرنا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اختلاف کریں تو اس میں ہم خدا کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. خاص طور پر جب ہم کسی خادم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم خدا کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، کیونکہ بہت سارے خادم ایسے ہیں جو خدا سے بات کر کے پھر ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کیا وہ بیانات جو وہ کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا نہیں. خدا کے کلام کے مطابق جو وہ بیان دیں اس کو تسلیم کریں. میں خداوند کے زندہ نام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند کو عظیم سمجھیں، ان کے خادم کو عظیم سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں خادموں کی عزت کرنا شروع کریں، تاکہ ایریا بلکہ پوری دنیا میں خدا کے انجیل کی بشارت بغیر اختلافات کی ہوں. کیونکہ آج کے دور میں خادموں کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح مسیح خداوند نے بہت سارے اختلافات کو دور کیا، آج اپنی زندگیوں میں جو ہماری زندگیوں میں اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور خدا کے اندر بڑھتے جائیں. آمین.